रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ हसन रज़ा आज अपने YouTube चैनल पे एक इंतहाई अहम वीडियो सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूँ। ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे लिसानुल कुरान जो है, ये एक कोर्स का आगाज़ करने जा रहा हूँ। वीडियोज़ के फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप हम कुरान मजीद की ज़ुबान को सीखने की कोशिश करेंगे। ये किताब जो है जनाब आमिर शेर साहब की लिखी हुई है और उनके सारे लेक्चर इसी बुक के अकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी मौजूद हैं। वो मैंने लिए, जहाँ तक मुझे समझ आया मैंने अपना ये फ़र्ज़ समझा कि मैं आगे शेयर करूं। इसमें मेरा भी फ़ायदा है और जिन जिन को समझ आ जाएगी उनका भी फ़ायदा है। एज़ अ स्टूडेंट मेरा एक फ़ायदा है और दूसरा जो है जो देखेंगे इंतहाई सादा ज़ुबान में मैं समझाने की इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। जहाँ तक मुझे समझ आई है ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। वालक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सबसे ऊपर आपने ये आयत लिखी हुई आप देख रहे हैं, जिससे मैंने ग्रीन जो है मार्क किया है। ये सूरतुल कमर की आयत है। सूरतुल कमर में 4 मरतबा इस आयत का ज़िक्र आया है। वालक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, जिसका तर्जमा जो है वो ये बनता है कि बेशक हमने कुरान को नसीहत के लिए इंतहाई आसान कर दिया है कोई नसीहत हासिल करने वाला। यहाँ लिज़्ज़िक्र जो है ना, इसके मतलब है नसीहत के भी लेते हैं और इसका मतलब याद करने का भी लेते हैं। अगर नसीहत की बात करें तो कुरान मजीद का हर एक लफ्ज़ जो है हमारे लिए नसीहत है। और ये नसीहत हमें कैसे हासिल होगी? उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं उस वक्त तक हम नसीहत हासिल नहीं कर सकते जब तक हम जो है कुरान मजीद की ज़ुबान को नहीं सीखेंगे। जब तक हमें तर्जमे का पता ही नहीं होगा फ़लाँ आयत का क्या तर्जमा है, उस वक्त तक हम किसी भी नसीहत को पिक नहीं कर सकते। मैं इसकी एक सादा सी मिसाल देता हूँ। अगर हमें चाइनीज़ ज़बान नहीं आती तो कोई आके हमें चाइनीज़ ज़बान में नसीहत करता है, तो क्या हमें इस नसीहत का असर होगा या वो नसीहत हमें हासिल होगी? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह कुरान मजीद को जब तक हम नहीं समझेंगे, इतनी बड़ी नसीहत को किस तरह एज़ अ मुस्लिम हम किस तरह एक नसीहत हासिल करेंगे, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वालक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि, कि हमने इस कुरान को, ये जो कुरान है, इसको नसीहत के लिए जो है आसान कर दिया है। नसीहत के लिए आसान कर दिया है कोई नसीहत हासिल करने वाला? इसके बाद लिज़्ज़िक्र के मतलब याद करने के भी आते हैं। अगर नसीहत के अलावा याद करने के हवाले से अगर हम देखें तो याद करने के हवाले से मैं यूँ कहूँगा कि आप पूरी दुनिया में देखें कितनी तादाद में, लाखों करोड़ों की तादाद में हुफ़ाज़ इकराम है। आप देखेंगे छोटे से बच्चे से लेकर एक ढलती उम्र तक, जब एक बुज़ुर्ग आखिरी अपने बिस्तर मर्ग पे होता है, उस वक्त तक भी अल्लाह ताला की रहमत व करम के साथ उनके सीनों में जो कुरान पाक होता है उन्हें याद होता है, हिफ्ज़ किया होता है। कितने हुफ़ाज़ इकराम पूरी दुनिया में मौजूद हैं। यानी इसको अगर कोई छोटा बच्चा या जवान या बूढ़ा याद करने भी बैठ जाए तो ये इंतहाई अहम और इंतहाई हमारे लिए आसान है। अगर नसीहत के बारे में करें बात, तो नसीहत जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ी नसीहत है। और नसीहत हमें हासिल किस वक्त होगी? जब हम इसे समझेंगे, जब हमें इसका तर्जुमा आएगा, इसके बुनियादी कवायद आएंगे। तो इसी मकसद के लिए आज जो है मैं एक इंतहाई अहम पहली वीडियो सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूँ। आज की पहली वीडियो जो है वो आगे हम देखते हैं। वालक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, इसका तर्जुमा हमने देख लिया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज प्रॉपर इसका आगाज़ करता हूँ कि अरबी ज़ुबान, यहाँ हम अरबी ज़ुबान को सीखने की कोशिश करेंगे, कुरान मजीद की ज़ुबान को सीखने की कोशिश करेंगे। आप देखें किसी भी ज़ुबान को सीखने के 2 अहम तरीके होते हैं जो हमारे उस्ताद मोहतरम और बुज़ुर्गान दीन ने बताए हैं। नंबर 1 कि अगर कोई ज़बान आपने सीखनी है तो आप उस मुल्क में चले जाएं जहाँ वो ज़बान बोली जाती है कसरत से, वहाँ रहना शुरू कर दें, उस इन्वायरमेंट में रहना शुरू कर दें जहाँ जो ज़बान आपने सीखनी है। जब वहाँ रहेंगे तो तकरीबन 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आप वो ज़बान सीख जाएंगे। एक तो ये है। और अरबी ज़्यादातर जो है सऊदी अरब में बोली जाती है। मुस्तकबिल करीब में ऐसा कोई हमारा नहीं बनता जिसमें हम सऊदी अरब जाएं और वहाँ जाके बिल्कुल मुकाम पज़ीर हों और अरबी ज़ुबान सीखने की फुल कोशिश करें और ज़ुबान सीख कर आएँ।
لیکن دوسرا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی سیکھی ہوئی زبان سے ہم دوسری زبان سیکھیں. سیکھی ہوئی زبان ہماری کون سی ہو سکتی ہے؟ ہماری جو قومی زبان ہے اردو، اس سے ہم ایک عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا اس کے دو طریقے ہیں. ایک ہے کسی ملک میں چلے جانا جہاں کثرت سے وہ زبان بولی جاتی ہو، ایک تو یہ طریقہ ہے، لیکن یہ والا آپشن ہم نہیں لے سکتے. دوسرا جو آپشن ہے کہ کسی سیکھی ہوئی زبان سے ہم دوسری زبان سیکھیں. سیکھی ہوئی زبان ہماری کون سی ہے؟ ایک اردو ہے. اردو ہی میں ہم جو ہے عربی کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. عربی میں جو بنیادی حیثیت حاصل ہے وہ حروف الہجا کو حاصل ہے. حروف الہجا کون کون سے ہوتے ہیں؟ حروف الہجا جو ہیں یہ ان کی تعداد جو ہے 28 ہے. اس کا فرق بھی آتا ہے، یہ تھوڑا سا آگے جا کے میں بتاتا ہوں. حروف الہجا عربی میں حروف الہجا کہتے ہیں، جبکہ ہم اردو میں انہیں حروف تہجی کہتے ہیں، اور انگریزی میں انہیں الفابیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. حروف الہجا جو ہیں ان کی تعداد یہاں جو ٹیبل میں دی گئی ہے یہ 28 دی گئی ہے. دیکھیں الف با تا، اب یہاں لکھے ہوئے ہیں، آپ سب ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو میں جو ہے اس کو پروناؤنس کرنے کا ایک اسپیسیفک طریقہ ہے. یعنی ان الفاظ کو ہم نے پروناؤنس کیسے کرنا ہے، پڑھنا کیسے ہے. یہاں اردو میں ہم پڑھتے تھے الف بے تے ٹے سے جیم چے ہے خے، اس طرح نہیں پڑھنا. یہاں پہ کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جہاں ہم نے اسپیسیفک ساؤنڈ کے ساتھ ان کو نکالنا ہے. دیکھیں ایک پہلا جو حروف الہجا ہے وہ ہے الف، دوسرا با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، زا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، واو، یا. یہاں اگر میں دیکھوں تو تقریباً اردو کے ساتھ یہ الفاظ مل رہے ہیں، کیونکہ اردو زبان میں بولے جانے والے تقریباً 80% جو الفاظ ہیں وہ عربی ہی کے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں الف اردو میں بھی ہم اسے الف ہی پڑھتے ہیں اور یہاں بھی ہم الف ہی پڑھیں گے. دوسرا لفظ ہے بے، یہ اردو میں ہم بے پڑھتے ہیں جبکہ یہاں پہ ہم اسے با پڑھتے ہیں. اردو میں اگلے لفظ کو تے پڑھتے ہیں جبکہ یہاں پہ ہم تا پڑھتے ہیں. اردو میں اگلے لفظ کو ہم پڑھتے ہیں سے جبکہ یہاں ہم سا پڑھتے ہیں. جبکہ اگلا جیم، اردو میں بھی جیم پڑھتے ہیں اور یہاں بھی جیم ہی پڑھیں گے. اگلا لفظ ہے ہے، جبکہ اردو میں ہم ہے پڑھتے ہیں جبکہ یہاں جو ہے وہ ہا پڑھتے ہیں. اسی طرح خا پڑھتے ہیں. دال اردو میں بھی سیم ہے، یہاں بھی سیم ہے. زال اردو میں رے پڑھتے ہیں جبکہ یہاں پہ را پڑھتے ہیں. آگے زا پڑھتے ہیں. سین، شین، صاد، ضاد، طا اردو میں توئے پڑھتے ہیں جبکہ یہاں پہ طا پڑھتے ہیں. اسی طرح اردو میں زوئے پڑھتے ہیں، یہاں پہ زا پڑھتے ہیں. عین، غین، فا اردو میں فے پڑھتے ہیں جبکہ یہاں پہ فا پڑھتے ہیں. قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، واو، یا. آپ اگر یہاں سے اندازہ کریں کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے آخر میں جو ہے ہم لمبا کر کے پڑھ رہے ہیں، جیسے اردو میں ہم بے پڑھ رہے تھے یہاں ہم با پڑھ رہے ہیں. اردو میں ہم تے پڑھ رہے تھے یہاں پہ تا پڑھ رہے ہیں. اور اردو میں ہم ہے پڑھ رہے تھے یہاں پہ ہا پڑھ رہے ہیں. ایک انتہائی آسان سا طریقہ ہے جو ہمارے استاد محترم نے ہمیں بتایا ہے کہ اردو میں اگر آپ دیکھیں وہ تمام الفاظ جن کے آخر میں ایک ہی آواز نکلتی ہے، جیسے بے، اے آخر میں ایک ہی آواز نکل رہی ہے نا، تے آخر میں ایک ہی آواز نکل رہی ہے، سے آخر میں ایک ہی آواز نکل رہی ہے. ایسے تمام الفاظ جن کے آخر میں ایک ہی آواز نکلتی ہے انہیں جو ہے آپ نے با، تا، سا اس طرح آپ نے پڑھنا ہے. جیسے فے ایک آخر میں آواز آ رہی ہے، آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے فا. نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نیچے جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ واو اور یا یہ دو الفاظ اکٹھے لکھے ہوئے ہیں. واو اور یا یہ الفاظ آپس میں اکٹھے کیوں لکھے ہوئے ہیں؟ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ واو اور یا یہ عربی میں کمزور حروف تصور کیے جاتے ہیں.
ویک لیٹر تصور کیے جاتے ہیں، اسی لیے جو طاقتور ہیں ان کو الگ کر دیا گیا ہے اور جو کمزور ہیں انہیں ایک سائڈ پہ رکھ دیا گیا۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ عربی کی ڈکشنری دیکھتے ہیں اس میں بھی یہی ترتیب ہے، اسی وجہ سے واو اور یا آخر میں اکٹھے کر دیے گئے ہیں۔ اب یہاں سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ حمزہ ہمیں نظر نہیں آیا، جبکہ اکثر جب قرآن پڑھتے وقت ہمیں حمزہ نظر آتا ہے۔ الف اور حمزہ ان کا بنیادی فرق ہے۔ الف کچھ کہتے ہیں کہ عربی میں حروف الہجا کی تعداد 28 ہے، کچھ کہتے ہیں اس کی تعداد 29 ہے۔ جو کہتے ہیں اس کی تعداد 28 ہے وہ الف اور حمزہ کو ایک ہی لفظ تصور کرتے ہیں، جبکہ جو کہتے ہیں کہ 29 ہے وہ کہتے ہیں الف اور چیز ہے، حمزہ اور چیز ہے۔ ان کا فرق جاننے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نیچے والے یہ جو حرکات ہیں ان کو سمجھ لیں۔ عربی زبان میں اکثر آپ الفاظ پہ دیکھتے ہوں گے کہ حرکات لگی ہوتی ہیں۔ زبر جسے ہم عربی میں فتح کہتے ہیں، زیر جسے ہم عربی میں کسرہ کہتے ہیں، اسی طرح آگے پیش جسے عربی میں ضمہ کہتے ہیں۔ اب جس حرف پر زبر ہوگی اس حرف کو مفتوح کہا جاتا ہے، جس حرف پر زیر ہوگی اسے مکسور کہا جاتا ہے، اور جس حرف پر پیش ہوگی اسے مضموم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نیچے چلیں، تنوین، اگر یہ دو حرکتیں اکٹھے آ جائیں تو انہیں تنوین، دوہری ڈبل حرکت کو جو ہے ہم تنوین کہتے ہیں۔ یہاں پہ اگر دیکھیں تو دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ حرکات کے علاوہ ایک اور انتہائی اہم علامت سکون کی علامت ہے، جو کہ اگر میں آپ کو دکھاؤں، یہ دیکھیں، پہلی یہ جو علامت ہے یہ سکون کی ہے، لیکن ہم اپنے کورس میں اکثر اس علامت کو کنسیڈر کریں گے، یہ جو یہاں پہ لگائی گئی ہے اس علامت کو۔ کیونکہ بعض اوقات ہم یہ لگاتے ہوئے جزم بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو جزم بولتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے کورس میں زیادہ تر جو علامات ہے وہ اگلی اس کو جیسے اس طرح لکھا ہوا دیکھیں گے، یہ ہم نے اپنی آسانی کے لیے پیش کے ساتھ فرق کو نکالنے کے لیے یہ علامت یوز کرتے ہیں تاکہ پیش اور جزم جو ہے آپس میں پڑھتے ہوئے مکس نہ ہو، جبکہ علامت جو ہے اس کی وہ کچھ اس طرح ہے جزم کی۔ عربی حروف الہجا کی تعداد 28 یا 29 ہے، اس کے فرق کی وجہ الف اور حمزہ ہے۔ یہ ابھی میں نے بتا دیا الف کیا ہوتی ہے اور حمزہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، کسی لفظ پہ اگر زبر، زیر یا پیش یا جزم آ جائے تو وہ، یعنی اگر الف ہے، الف پہ زبر، زیر، پیش یا جزم آ جائے تو وہ الف نہیں ہوگا، وہ حمزہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ جو کہتے ہیں ان کی تعداد 28 ہے وہ کہتے ہیں الف اور حمزہ ایک ہی چیز ہے۔ جب الف پہ زبر، زیر، پیش یا جزم آتی ہے تو اس وقت ہم اسے حمزہ بول دیتے ہیں، جب نہیں ہوتی تو ہم الف بولتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک 28 تعداد ہے۔ جو کہتے ہیں 29 ہے وہ کہتے ہیں نہیں، الف اور چیز ہے، حمزہ اور چیز ہے، یعنی حمزہ ایک الگ سے لفظ ہے۔ لہٰذا ان کے نزدیک 28 ہے، اور جو ان دونوں علیحدہ علیحدہ حرف شمار کرتے ہیں ان کے حروف الہجا کی تعداد 29 ہے۔ الف اور حمزہ کا فرق ہم نے ابھی دیکھا۔ یہ دیکھیں، الف، جب الف پر تینوں حرکات یعنی زبر، زیر، پیش میں سے کوئی حرکت آ جائے یا علامت سکون آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے، یہی ابھی ہم نے دیکھ لیا۔ اس کے علاوہ حروف اور حرکات، حروف کون سے تھے؟ یہ اوپر جو تھے حروف الہجا جنہیں ہم نے کہا ہے یہ کہلاتے ہیں حروف۔ یہ دیکھیں، یہ سارے یہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف۔ تو حروف، اور اس کے نیچے ہم نے دیکھی حرکات۔ حرکات کون کون سی ہیں؟ یہ نیچے یہ دیکھیں، یہ والی ساری حرکات ہیں۔ حروف اور حرکات کے ملنے سے جو چیز بنتی ہے وہ بنتی ہے، حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتا ہے۔ حروف اور حرکات کے ملنے سے کیا بنتا ہے؟ لفظ۔ یہ آپ سب کو پہلے ایک مرتبہ ٹھیک کر کے دکھا دوں، پھر جو ہے آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حروف اور حرکات، اب دوبارہ دیکھتے ہیں، یہ ہماری حرکات ہو گئیں، حروف ہو گئے، اور یہ والی تقریباً حرکات ہو گئیں۔ ایک جزم جو ہے وہ نیچے یہ والی۔ حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتا ہے، الفاظ وجود میں آتے ہیں جو بامعنی بھی ہو سکتے ہیں اور بے معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر بامعنی لفظ جو ہوتا ہے نا، یہ دیکھیں، یہ لفظ ہے
بہرحال نیچے لکھا ہوا ہوگا، یہ میں آپ کو نیچے اگر دکھا دوں جو میں نے اپنے نوٹس بنائے تھے، دیکھیں حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتا ہے۔ لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ با معنی بھی ہو سکتے ہیں جنہیں میننگ فل کہتے ہیں، اور بے معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ میننگ فل کون کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کھانا شانہ، پھل شل، چائے وائے۔ چائے جو ہے یہ میننگ فل ہے، وائے جو ہے میننگ لیس ہے۔ پھل میننگ فل ہے، شل میننگ لیس ہے۔ کھانا میننگ فل ہے اور شانہ میننگ لیس ہے۔ با معنی اور بے معنی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں تمام الفاظ جو ہیں وہ با معنی ہیں، یعنی قرآن مجید میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے سنگل ورڈ جو بے معنی ہو۔ لہٰذا ہم ان بے معنی کو قرآن مجید میں یا اپنے کورس میں نہیں پڑھیں گے، تو ہم جتنے بھی لفظ پڑھیں گے وہ سارے کے سارے کون سے ہوں گے؟ اب جو ہم پڑھیں گے وہ سارے کے سارے ہوں گے با معنی۔ قرآن مجید میں با معنی الفاظ کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ کلمہ، قرآن مجید میں ہر لفظ کلمہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ با معنی ہے۔ با معنی الفاظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلمہ، اور قرآن مجید کا ہر لفظ جو ہے وہ کلمہ ہے۔ آگے کلمہ کی پھر 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ کلمہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ یہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے آگے پڑھیں گے۔ دیکھیں اوپر سے ایک لفظ کی پریکٹس کر لیں جو رہ گیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں، یا نیچے جا کے دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ جب الف پر کوئی حرکت یا سکون جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے، جب الف پر کوئی حرکت یا سکون نہ ہو تو ہم اسے الف ہی پڑھیں گے۔ اب دیکھیں اقرا، پہلے ہی جب وحی نازل ہوئی اس کے یہی الفاظ تھے پہلے، اقرا، یعنی اس میں الف نہیں ہے۔ کیوں الف نہیں ہے؟ کیونکہ پہلے الف پہ زیر لگی ہوئی ہے، آخری الف پہ جزم لگی ہوئی ہے، تو یہ حمزہ بن گیا۔ مسلمان، مسلمان، اس میں ایک ہی الف ہے جو کہ میم کے آگے لگی ہوئی ہے۔ انسان، انسان میں بھی ایک ہی الف ہے، اس میں جو ایک الف ہے وہ آخر پہ لگی ہوئی ہے۔ اس کی اگر میں سمری بیان کروں کچھ یوں ہے کہ قرآن مجید میں حروف الہجا کی تعداد 28 ہے یا 29 ہے۔ 28 اور 29 کا فرق الف اور حمزہ کی وجہ سے آتا ہے۔ اگر الف پہ حرکات آ جائیں یا تنوین وغیرہ آ جائے یا جزم آ جائے تو وہ الف نہیں حمزہ کنسیڈر کیا جائے گا ان لوگوں کے نزدیک جو کہتے ہیں الف اور حمزہ ایک ہی چیز ہے اور ان کی تعداد 28 ہے۔ جو کہتے ہیں ان کی تعداد 29 ہے، ان کا اگر پوائنٹ آف ویو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں الف اور چیز ہے، حمزہ اور چیز ہے۔ حروف الہجا کی تعداد 28 ہے اور ان کو پڑھنے کا ایک خاص انداز ہے، یہ اردو سے تھوڑا سے مختلف ہے۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ڈال، دال، الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، زا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، واو، یا۔ واو اور یا آخر میں اس لیے اکٹھے آئے ہیں کیونکہ یہ کمزور حروف ہیں، اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہیں ڈکشنری میں بھی اگر عربک ڈکشنری دیکھیں ان میں بھی یہ دونوں الفاظ اکٹھے آتے ہیں۔ الفاظ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ان کے اوپر کوئی نہ کوئی علامتیں لگی ہوتی ہیں، زبر، زیر، پیش کی۔ زبر کی علامت کو ہم فتح کہتے ہیں، زیر کو عربی میں کسرہ کہا جاتا ہے، جبکہ پیش کو عربی میں ضمہ کہا جاتا ہے۔ جس حرف پر زبر ہو اسے مفتوح کہا جاتا ہے، جس حرف پر زیر ہو اسے مکسور کہا جاتا ہے، جس حرف پر پیش ہو اسے مضموم کہا جاتا ہے۔ یہ ڈبل حرکت اور یہ سارا ہم نے پڑھ لیا۔ حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتا ہے۔ لفظ 2 طرح کے ہوتے ہیں، با معنی بھی ہو سکتے ہیں، بے معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ با معنی الفاظ کو عربی میں بامعنی الفاظ کو کلمہ کہا جاتا ہے اور قرآن مجید کا ہر لفظ بامعنی ہے، لہٰذا بے معنی والا پورشن ہم نہیں پڑھیں گے، جتنے بھی الفاظ پڑھیں گے بامعنی پڑھیں گے جن کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوگا۔ بامعنی الفاظ کو کلمہ کہا جاتا ہے اور کلمہ کی پھر 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل اور حرف، ان کی تعریفیں ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ اسم کیا چیز ہوتی ہے، فعل کیا چیز ہوتی ہے، حرف کیا چیز ہوتا ہے۔ اسم کی تعریف اگر دیکھیں
کہ کسی چیز، جگہ، صفت یا کام کا نام اسم کہلاتا ہے۔ کام کے نام سے مراد مصدر بھی ہے، مثلا پڑھنا یہ بھی اسم ہی ہے، لکھنا مصدر مطلب جس کے آخر میں نون الف نہ آ جائے، مارنا، جانا، آنا، کھانا پینا وغیرہ۔ فعل اس کی دوسری قسم ہے، وہ کلمات جس میں کسی کام کا کرنا یا واقعہ ہونا زمانے کی قید کے ساتھ پایا جائے، یعنی اس میں زمانے کی قید لازمی ہے۔ مثلا مارا ایک فعل ہے جس میں مارنے کا کام زمانہ ماضی میں واقع ہوا، جیسے مارنا ایک اسم ہے جس میں کام کا مفہوم تو موجود ہے لیکن زمانے کی قید نہیں۔ حرف جو ہے وہ کلمہ ہے جس کے معنی تو ہوتے ہیں لیکن جب تک یہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ استعمال نہ ہو اس کی سمجھ نہیں آتا۔ جیسے اردو میں ہم اکثر پڑھتے ہیں پر، ایک با معنی لفظ ہے لیکن 100 مرتبہ ہم پر لگاتے رہیں، رٹ لگا رہے ہیں لیکن اس کا کوئی مطلب سمجھ نہیں آتا، جبکہ ایک مرتبہ کرسی پر کہنے سے ہمیں مطلب سمجھ آ جاتا ہے۔ اسم، فعل اور حرف یہ تینوں کلمہ کی اقسام ہیں۔ کلمہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 3، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی تعریف ہم نے دیکھی، فعل کی تعریف دیکھی اور حرف کی تعریف دیکھی۔ حرف کا کیا کہا کہ جب تک یہ اسم یا فعل کے ساتھ نہیں آئے گا اس کا معنی جو ہے واضح نہیں ہوگا، ہے تو میننگ فل لیکن یہ اس کی جو قید ہے وہ ہے کہ یہ ان دونوں کے ساتھ، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ لازمی ہے، اسم یا فعل کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور امید واسق ہے کہ آپ سب کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ بھی ہم اسی طرح اس کا دوسرا لیکچر لے کے آئیں گے اسی بک کے اکارڈنگ، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ اسکرین ریکارڈنگ یا PDF بھی شیئر کرتے رہیں گے ان ویڈیوز فارم۔ اللہ حافظ۔